Assalamu alaikum. Inshallah, we'll begin with the next session, which is quite an interesting and important session, which is the question and answer session. In order to maintain decorum during the question and answer session, I request you to adhere to the following guidelines. There are 3 mics provided, one in front of the mid stage over here for the brothers. The second mic is in the rear for the sisters on the ground floor, and the third mic is provided on the top in the balcony for the sisters. Please make a queue at the respective mics if you would like to ask a question. Please confine your questions to the topic of today's program. Ask one question at a time, and in order to ask a second question, you may go back to the end of the queue and await your chance. The brothers may mention their name and profession before putting forward their question. Once you have asked a question, I would request you to go back and be seated in your place. Now we will take the first question from the brothers over here. If the brothers have a question, any brothers who would like to ask a question? Okay, I see sisters have already queued up over there, so we'll take the first question from the sisters in the rear end on the ground over there. Can we have the question from the sister? अस्सलाम वालेकुम. एक बहन का सवाल है, उसके घर वाले उसके हिजाब का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें डाकू कहते हैं, क्या वो मुनाफिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला व बाद. घर के लोग हों या बाहर के लोग हों, अगर वो अपने घर की किसी लड़की या किसी खातून के मजाक के नकाब का या उसके हिजाब का मजाक उड़ाते हैं, तो उस बहन से मेरी गुजारिश ये है कि पहले किताब व सुन्नत के दलाइल से उसे हिजाब के बारे में, पर्दे के बारे में अच्छी तरह से मालूमात फ़राहम कर दे, अच्छी तरीके से बता दे. कुरान की आयतें जो हैं पर्दे के ताल्लुक़ से, हिजाब के ताल्लुक़ से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में जो चीज़ें आई हुई हैं, अज़वाज मुतहहारात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां वग़ैरह जो नकाब लगाती थीं, हिजाब करती थीं, वो सारी बातें अच्छी तरीके से 1 बार 2 बार 3 बार अच्छी तरीके से समझा दें. अगर न समझ में आए तो दूसरों के ज़रिए से, जिनकी बातें वो समझ सकते हों, उनके ज़रिए से उस चीज़ की अच्छी तरीके से वजाहत कर दें. ये काम पहले कर दें. अगर ये काम कर देती हैं, आप समझा देती हैं, और उसके बावजूद भी वो मजाक उड़ाते हैं और इस्तेहज़ा करते हैं, ठट्ठा करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो अल्लाह के कलाम की आयत के ज़िम्न में आते हैं. जो फ़ैसला अल्लाह के कलाम के अंदर मजाक करने वालों का किया गया है, वही फ़ैसला उनके ऊपर भी आएगा. इसमें कोई फ़र्क नहीं है सिरे से. अस्सलाम वालेकुम. एक बहन का सवाल है कि उनके बच्चे टुकनों के ऊपर पैंट नहीं पहनते क्योंकि कॉलेज में उनका मजाक उड़ाया जाता है, तो इस बात पर आप क्या कहना चाहते हैं? अहसंत, बारकल्लाहु फ़ीक, सवाल बहुत अच्छा है. और इसबाल का जो मसला है, यानी टखने से नीचे कपड़े को लटकाना, कोई भी कपड़ा हो, वो पैंट हो, पैजामा हो, लुंगी हो, इज़ार हो, कोई भी चीज़ हो, जुब्बा हो, टखने से नीचे लटकाना हराम है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आई हुई है, मा अस्फल मिनल काबैनि फिन्नार, जो हिस्सा कपड़े का जहन्नम के टखने से नीचे लटक रहा है, जो लटका रहा है, उतना हिस्सा उसे जहन्नम में जलाया जाएगा. उसके अलावा और भी रिवायतें आई हैं जिससे पता चलता है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है. ऐसे आदमी की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ना रहमत की निगाह से देखेगा, ना बात करेगा, और ना ही उसका तज़किया करेगा, यानी ना पाक साफ़ करेगा. कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टखने से नीचे, टखने से ऊपर पैजामा या पैंट पहनने वालों का मजाक उड़ाते हैं. इस वजह से कोई भी स्टूडेंट जो है उसमें पढ़ रहा है, वो इसी डर के मारे कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, वो टखने से नीचे लटकाता है, पहनता है. मैं ऐसे भाइयों से और क्या कहते हैं, बिरादरान से जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि टखने से नीचे लटकाना ये हराम है. टखने से ऊपर अगर ये टखना है तो टखने से जस्ट ऊपर रखना ये जायज़ है. और आधी पिडली तक, हाफ, अगर आप समझ लेते हैं ये पैर, तो आधी पिडली, तो आधी पिडली तक पैजामा या लुंगी को रखना ये अफजल है. 3 स्टेप है. टखने से नीचे हराम, टखने से जस्ट ऊपर भी अगर आपने कर लिया तो जायज़, और अगर आधी पिडली तक, हाफ पिडली तक रखते हैं, अंसाफ़े साक़ैन जिसको कहा जाता है, यानी आधी पिडली के बराबर आपने रखा है, तो वो अफजल और बेहतर है. अगर वो अफजल और बेहतर पर अमल नहीं कर सकता, ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकता,
کیونکہ اس کی وجہ سے زیادہ مذاق اڑایا جائے گا، تو افضل کو چھوڑ کر جائز پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کم از کم اس کے لیے اتنا ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ ٹخنے سے اوپر رکھے، ٹخنے سے اوپر رکھے، لیکن کسی بھی طریقے سے کوئی بھی مذاق اڑائے، کوئی بھی برا بھلا بولے، اللہ کے دین سے زیادہ محبت کسی اور چیز سے نہیں ہونی چاہیے۔ وہ لاکھ مذاق اڑائیں گے، اللہ رب العالمین اس کا درجہ بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، جیسے آج کفار مذاق اڑاتے ہیں مشرکین اللہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، ایسے ہی قیامت کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو مذاق اڑاتے ہیں ان کا مومن مذاق اڑائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس بشارت کو لے کر کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر بھی کم از کم ٹخنے سے اوپر اپنا کپڑا رکھیں۔ اگر اس کے باوجود بھی مذاق اڑاتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا بدلہ ان نوجوانوں کو دے گا۔ اور عزم کی استقامت کی ضرورت ہے، جب تک عزم پیدا نہیں ہوگا، استقامت پیدا نہیں ہوگی، اور اللہ کے دین کو، اسلام کو اگر ہم عزت کا سبب نہیں سمجھیں گے، یعنی دین پر عمل کرنا ہمیں عزت کا سبب سمجھنا ہے، مجبوری نہیں ہے، ہم خود عزت سمجھتے ہیں کہ اسلام کے احکام کو فالو کریں گے تو ہماری عزت اللہ رب العالمین کے ہاں ہوگی۔ ایبتغون عندہم العزہ فللہ العزۃ جمیعا، کیا وہ لوگوں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ اصل عزت تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس لیے ہمیں دین کو شرف سمجھ کر کے عمل کرنا ہے، لاکھ دنیا برا بھولے لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ہم محبوب ہو جائیں گے۔ Jazakallah khair. Since we have already taken 2 questions from the sisters, before we go to the balcony, we will take a question from the brother over here. Yes, brother. Can we have your name and profession? السلام علیکم، میرا نام ہے محمود شیخ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہونے کے بعد یا وفات ہونے کے بعد ان کے جسم مٹی ہو جاتے ہیں، اور ان کے علاوہ سب لوگوں اور ان کے علاوہ لوگوں کے جسم مرنے کے بعد مٹی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں، دلیلوں کی روشنی میں صرف نبی کریم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ ان کی جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ دلیلوں کی روشنی میں، دلائل کے اندر، حدیثوں میں صرف اتنی بات ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ جہاں تک مسئلہ شہداء کا یا دیگر مطلب اہل ایمان کا ہے، بزرگوں کا ہے یا اونچے ہستیاں جو ہیں ان کا مسئلہ ہے، تو ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے کسی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دلیلوں سے ثابت نہیں ہے کہ شہیدوں کی جسم کو مٹی نہیں کھائے گی یا اولیاء کی جسموں کو مٹی نہیں کھائے گی، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دلیل صرف انبیاء کے لیے ہے، باقی اللہ کی طرف سے فضیلت کے طور پر کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ Jazakallah khair. Do we have a question from the sisters in the balcony? السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال جوان بچوں کے بارے میں ہے، خاص کر لڑکوں کے۔ جی، سمجھانے کے باوجود دین کی بات نہیں مانتے تو کیا سختی برتی جائے یا صبر کرے اور دعا کرے ان کے لیے؟ بارک اللہ فیک۔ دیکھیے، بچے جو ہیں وہ مختلف عمر کے مراحل میں ہوتے ہیں، بچوں کی جو عمریں ہیں وہ مختلف انداز کی ہوتی ہیں، اور عمر کا جو مرحلہ ہے ہر عمر کے مرحلے کا ایک تقاضا ہے۔ جیسے بچہ بالکل چھوٹا ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی سکتے ہیں، ہم ایک تماشا مار بھی سکتے ہیں۔ اگر اور بڑا ہے تو مارنا نہیں مناسب ہے، ڈانٹنا مناسب ہے۔ اگر اور بڑا ہے، لغت کے قریب ہے یا بالغ ہے تو اس کو شفقت سے، پیار سے سمجھا کر کے ہی باتوں کو منوا لینا اچھا ہے۔ یہ ہر عمر کے اپنے تقاضے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں برتا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماؤں کو، اور ایسے ہی کیا کہتے ہیں، میرا خیال ہے شاید بھائیوں نے، بہنوں نے سوال نہیں سنا۔ سوال یہ ہے بہن کا کہ بعض بچے ایسے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، ماں باپ انہیں سمجھاتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے ان کی، لیکن بار بار سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مانتے ہیں، تو کیا ان کو مارا پیٹا جا سکتا ہے یا کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ہر عمر کا اپنا ایک تقاضا ہے۔ بالکل بچہ چھوٹا ہے، اس سے بڑا ہے، اس سے بڑا ہے، اس سے بڑا ہے، بالغ ہے، جوان ہے، سمجھدار ہے، 30 سال 35 سال کا ہے، اس انداز کے مختلف مراحل ہیں۔ ہر عمر کے اپنے تقاضے ہیں، ہر عمر کے مرحلے کے حساب سے ان کو سمجھایا جائے۔ اگر بڑا ہے، اگر 15 سال کا بچہ ہے، لڑکا ہے، تو اس کو مارنا بہرحال نہیں اچھا ہے، کیونکہ اس کو اگر آپ ماریں گی یا باپ مارے گا اس کو تو وہ مطلب جری ہو جائے گا، یعنی اور زیادہ عناد اور دشمنی پر آ جائے گا، اور وہ سوچے گا کہ میں اس عمر کے مرحلے میں نہیں ہوں کہ مجھے تماشا مارا جائے، کیونکہ جوانی کی عمر کے قریب ہے۔ اس وجہ سے اس کو سمجھا بجھا کر کے، پیار سے، شفقت سے، بیٹے ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ بڑے ہو رہے ہو، آپ ایسا ہے، آپ ایسا ہے، اس طریقے سمجھایا جائے۔ تو تمام چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن ہر عمر کے تقاضے کا خیال کرتے ہوئے۔ بارک اللہ فیک۔
Jazakallah khair. Do we have a question from the brothers over here? Yes. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कुंजी, जी माशा मैं केमिस्ट। मेरा एक सवाल है आपके साथ, सवाल नहीं जस्ट पूछना है। तो जी, हम तो ये कैप रखते हैं, वाइट कैप ऑन द हेड। सो ये तो हम मस्जिद के जाने वक्त वो सलाह करने वक्त हम रखता है और कुरान तिलावत करने वक्त रखता है, बाकी टाइम पर हम जेब का अंदर रखता है, इसमें कुछ गलती है? अहसन, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। हत्ता कि आप नमाज के वक्त भी टोपी अगर न लगाएं कभी तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, तिलावत करते वक्त भी कभी नहीं लगाए तो कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की अपनी जो शरई हैसियत है, जो दीन के मसाइल हैं उनमें चीज़ों की शरई हैसियत है। कुछ चीज़ें शर्त हैं, कुछ चीज़ें रुकन हैं, कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, वाजिब हैं, कुछ चीज़ें सुन्नत हैं, मुअक्कदा हैं, कुछ चीज़ें फ़र्ज़ किफ़ाया हैं, कुछ चीज़ें मुस्तहब हैं, कुछ चीज़ें फ़जीलत की हैं, किए तो ठीक, नहीं किए तो कोई हरज की बात नहीं है। तो ये जो शरीयत के जो अहकाम हैं उनके जो शरई हैसियत है उसको ख्याल करना है। क्या वो चीज़ दलीलों की रोशनी में वाजिब हो रही है? अगर वाजिब है तो उसको करना ज़रूरी है। अगर शर्त है तो वाजिब है, ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो काम ही ख़राब हो जाएगा। जैसे वज़ू शर्त है नमाज के लिए, अगर वज़ू नहीं किया तो नमाज भी नहीं, वज़ू नहीं तो नमाज भी नहीं। तो हर चीज़ की शरई हैसियत है। टोपी की शरई हैसियत यह है इस्लाम के अंदर कि अगर कोई आदमी सर को ढांकता है तो अच्छी बात है। कॉमनली नमाज गैर नमाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जनरली नमाज के अंदर हो या नमाज के बाहर हो, जनरली सर अगर कोई ढांकता है तो मुस्तहब है, अच्छी चीज़ है। लेकिन नहीं ढांकता है तो कोई गुनाह की बात नहीं है, चाहे नमाज हो, चाहे तिलावत हो, चाहे जनरल मामला हो। ये शरई हैसियत है उसकी। इसलिए आप चाहें तो लगाएं भी, ना चाहें तो न भी लगाएं, चाहें तो कुरान के वक्त लगाएं, तिलावत के वक्त लगाएं। लेकिन ये आप जहन में रखें कि आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए ये अक़ीदा कि नमाज के अंदर टोपी लगाना ज़रूरी है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी, या नमाज कम हो जाएगी, नमाज का सवाब कम हो जाएगा, या तिलावत करते वक्त टोपी लगाना ज़रूरी है, अगर टोपी लगाए बगैर तिलावत करेंगे तो तिलावत का सवाब कम मिलेगा। इस किस्म का कोई अक़ीदा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई अक़ीदा है कि बगैर टोपी के नमाज गड़बड़ हो जाएगी, सवाब कम हो जाएगा, और इसी बुनियाद पर जब आप नमाज में जाएं, तिलावत करें तो टोपी लगा लें और फिर जेब में रख लें उसके बाद टाइम पे, तो ये अक़ीदा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जनरली सर ढांकना ये मुस्तहब है, चाहे नमाज हो चाहे नमाज के अलावा हो। Brother, counter question, we will allow you the counter question once we go to the sisters. We'll take a question from the rear end, from the sisters in the ground floor. Yes. Assalamu alaikum. I would like Brother Atiq to translate the question. Okay. This is concerning Darwin's theory, which he spoke during his speech. I want to ask, when we have psychology lessons going on, and then we have things like multiple personality disorder, which is termed Islamically as jinn possession, but modern scientific theories don't approve such things. So when we have exams and such questions come, do we have to actually leave or answer it like in a non-Muslim style? And if we write it as multiple personality disorder, will it constitute shirk or kufr? Or do we take that hadith of Prophet in which he stated that if you can't stop in your hand or in your mouth, then last resort is to... Yes, sister. If you would keep it short, that would be nice. Okay, I'm coming to the end. Actually. Yeah. The last resort is to dislike it in your heart, and there is no iman beyond this. So I want to ask if writing such answers would constitute shirk or kufr. Yeah, I'll put the question briefly to the Sheikh. Sheikh, ये सवाल ऐसा है कि जिस तरह आपने अपने तकरीर में मेंशन किया डार्विन्स थ्योरी के बारे में कि इंसान जो है बंदर से आया बोल के, ये स्कूल ऐसी चीज़ें जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, तो एग्ज़ाम में सवालात आते हैं इसके बारे में, तो क्या इन सवालों का जवाब देना है या छोड़ देना है? मल्टीपल चॉइस दिए तो छोड़ देना है, क्या करना है अपने को? हसन, सवाल बहुत अच्छा है और बहुत आजमाइश का सवाल है ये। It would prove fatal concerning our grades. We might even fail if the whole chapter is relating to it. So please. ये जो है अपने ग्रेड या रैंक या मार्क्स में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, शायद फेल भी हो सकते हैं ये जवाब नहीं देने की वजह से। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? हसन, सवाल बहुत अच्छा है और सवाल आजमाइश का सवाल है आजकल के हमारे इस दौर के लिए, और यकीनन इम्तिहान है ईमान का, इस्लाम का और इंसान के अपने तक़वे का। देखें, सबसे पहले हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने ईमान और अपने इस्लाम और अपने तक़वे की हिफाजत के बारे में सबसे ज़्यादा फ़िक्र करे। उसको तालीम कहाँ अच्छी मिल सकती है, कहाँ उसे तौहीद मिल सकता है, कहाँ सुन्नत मिल सकता है, कहाँ उसे दुनिया की तालीम भी इस्लामी तालीम के साथ साथ अच्छी से अच्छी मिल सकती है और कम से कम इस्लाम की मुखालफत हो सकती है, पहले इसको तलाश करे।
اگر یہ چیز میسر ہے تو الحمدللہ، اور اگر میسر نہیں ہے، ایسی اسکول ایسے کالجز نہیں ہے جہاں اسلامی احکام کو فالو کر کے انگریزی لینگویج یا دوسرے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہوں، تو ایسی صورت میں ایک اضطرار جس کو کہتے ہیں مجبوری، کیونکہ وقت کی زبان انگریزی بھی سیکھنا ضروری ہے، میتھمیٹکس بھی جاننا ضروری ہے، جغرافی، سائنس، الجبرا سب جاننا ضروری ہے، وقت کے حالات کی ضرورت ہے وہ، تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سیکھنا نہیں ہے، کیونکہ سیکھنا ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے وہ، تو اس لیے ایسے جگہوں پر انسان جانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی جگہ، کوئی اسکول ایسا نہیں ملتا ہے جہاں آپ کو یہ ساری چیزیں نہ ہوں اور صاف ستھری تعلیم حاصل کریں، دنیا کی بھی اور دین کو فالو بھی کر سکیں، تو ایسے جگہوں پر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ اس کو پڑھتا ہے بچہ یا کوئی لڑکی پڑھتی ہے اس کو، تو اس سلسلے میں وہ کیا سوچے، کیسے پڑھے، کیونکہ اسلام کے خلاف ہے وہ۔ پھر اس کے بعد اس سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ وہ کویشچن اگر ایگزام میں آ گیا تو پیپر میں آدمی کیا لکھے، اس کا جواب دے یا اس کے اوائڈ کرے جواب دینے ہی سے۔ اس سلسلے میں آپ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ ظاہر ہے کہ جو مسئلہ، جو اہمیت دنیا کی تعلیم کے حاصل کرنے کی ہے، وہی اہمیت دنیاوی حساب سے ترقی کرنے میں فیل اور پاس کی ہے۔ فیل اور پاس ہونے کا وہی ویلیو ہے، وہی اہمیت ہے جو دنیا میں رہنے کے لیے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی ہے۔ تو فیل پاس بھی آپ کو زندگی پر، آپ کے لائف پر بہت افیکٹ کرے گا۔ ظاہر ہے کہ پاس ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اگر وہ کویشچن آپ کے پیپر میں آ جاتا ہے تو اضطراری کیفیت میں آپ نے اس بک میں جو پڑھا ہے اس کا جواب اپنے پین سے آپ لکھیں اور آپ اپنے دل سے ان کو منکر سمجھیں، آپ اپنے دل سے اس کو منکر سمجھیں کہ یہ غلط ہے، گناہ کا کام ہے اور میں یہ غلط کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ اس میں توبہ کر لیں۔ کیونکہ آپ اس کویشچن کا جواب لکھ رہے ہیں جو پیپر میں یا کتاب میں آپ نے پڑھا ہے، اور آپ اس کا جواب لکھ رہے ہیں، آپ کا اس پر ایمان نہیں ہے، آپ کا اس پر عقیدہ نہیں ہے، اور آپ اپنے دل سے اس کو برا سمجھیں۔ کیونکہ انکار منکر کے 3 طریقے ہیں۔ کسی غلط چیز کو غلط کہنا، اس کے 3 اسٹیپ ہیں۔ پہلا اسٹیپ ہے کہ اگر آدمی کے بس میں ہے، آدمی کو پاور ہے، تو اسے اپنے ہاتھ سے ہٹا دے، چھوڑ دے، پھاڑ کے پھینک دے۔ فار ایگزامپل، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بول دے۔ اگر آپ کو اسکول میں ممکن ہے کہ آپ ان کو نصیحت کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، ایسا اگر یہ پاسبل ہے تو آپ بولیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کویشچن کا آنسر آپ یہ سوچ کر کے لکھیں کہ پیپر میں یا بک میں وہ چیز پڑھی گئی ہے، اسی کو پوچھا گیا ہے، ہم نے اس کا جواب لکھا، لیکن دل سے نہ چاہتے ہوئے، دل سے نفرت کرتے ہوئے، اور اس کے بعد توبہ کر لے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس مجبوری کی بنیاد پر اس کو معاف فرما دے گا۔ اس میں تو شاید وضاحت ہو گئی۔ Yeah. Before we take the question from the sisters in the balcony, we will take the question from the brother over here. I see an elderly brother waiting over here. Respecting his age, we give him the opportunity to ask the question. Yes, brother. عبد الرحمن بجپے سے۔ ماشاء اللہ۔ ایک کیا خواتین کے بارے میں قبر زیارت جائز ہے؟ دیکھیں، قبروں کی زیارت کے سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ قبروں کی زیارت عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت عورتوں کے لیے نہیں ہے، اور وقت نہیں ہے حقیقت میں کہ جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں، لعن اللہ زوارات القبور، لعن اللہ زوارات القبور، اللہ رب العالمین نے قبروں کی زیادہ زیارت کرنے والیوں پر لعنت کی ہے۔ کہتے ہیں زوارات کا معنی ہے بہت زیادہ زیارت کرنے والی، لیکن علماء کرام نے زوار کا معنی بہت زیادہ زیارت کرنے والی نہیں لیا ہے، بلکہ اللہ کے علماء کرام اس کا معنی کیا ہے؟ لعن اللہ ذوات الزیارہ، لعن اللہ النساء ذوات الزیارہ، زیارت کرنے والی عورتوں پر ہی لعنت کی ہے، وہ ذات و زیارہ کے معنی میں ہے، جیسا کہ علماء نے محققین نے لکھا ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں 1-2 روایتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں، خاص طور سے ریلیشن والے ہوں تو، ایسا علماء کہتے ہیں۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیارت کا مطلب ہوتا ہے اسپیشلی کہیں جانا وزٹ کرنے کے لیے۔ آپ گھر پہ رہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، آپ کا گھر ہے یہاں، آپ نے سوچا کہ ایک دن چلو چلتے ہیں قبر کی زیارت کریں گے، اسپیشلی آپ قبر کی زیارت کرنے کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے وہاں گئے، اور آپ نے وہاں پر دعا پڑھی، اور آپ نے جو قبر کی زیارت کی جو دعا ہے آپ نے پڑھی اور مردوں کے لیے دعا کیا، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، قیامت کے دن ان کے درجات بلند فرمائے، آپ نے دعا کر دی۔ تو وزٹ کا مطلب ہوتا ہے اسپیشلی کسی کام کے لیے کسی کے پاس جانا، اس کا مطلب وزٹ کرنا، زیارت کا مطلب وزٹ۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ وزٹ پر دلالت نہیں کرتی ہے، انہوں نے وزٹ نہیں کیا ہے، قبروں کی زیارت کے لیے وہ گئی نہیں تھی،
وہ کہیں سفر کے لیے جا رہی تھی مکے سے یا مکے کی طرف، راستے میں عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر ملی تو انہوں نے وہیں زیارت کر لیا، یاد آ گئی بھائی کی، اور انہوں نے زیارت کر کے چلی گئی. تو اس لیے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے اس روایت سے کہ اسپیشلی واقعی عورتیں بھی وزٹ کر سکتی ہیں اور قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہیں. اس لیے صحیح بات علماء کے یہاں یہی، علماء کے اختلاف کا خلاصہ یہ ہے، راجح بات یہی ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت نہیں ہے، کیونکہ وہ اسباب جانتے ہیں. کیونکہ بلا شبہ آپ کہیں گے کہ قبروں کی زیارت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر سچ ہیں، حق ہیں الحمدللہ، لیکن یہ فائدہ عورتوں کے لیے جتنا ہے اس سے کہیں زیادہ ان کی وزٹ کرنے کا نقصان ہے. کیونکہ محبت میں آئیں گی رونا شروع کر دیں گی، محبت میں آئیں گی چلانا شروع کر دیں گی، بلک بلک کر کے روئیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی خوبیاں، اس کی ساری چیزیں گنانا شروع کر دیں، ہائے میرے شوہر، ہائے میرے بابو، ہے میرے بیٹا، ہے میرے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ واویلا کریں، نوحہ کرنا شروع کر دیں. تو وہ گناہ کہیں گنا زیادہ ہے اس فائدے سے. اس لیے بھی علماء کرام نے کہا ہے کہ دلیلوں کی روشنی میں بھی اور اس کے علاوہ یعنی ایک سمجھ کے حساب سے بھی قبروں کی زیارت کا جو فائدہ ہے وہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے وہ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن زیارت کرنے سے اس کا نقصان اس سے زیادہ ہے. اس لیے اصل یہ ہے کہ قبروں کی زیارت عورتوں کے لیے نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. Do we have a question from the sisters in the balcony? السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا عورتوں کو نماز میں پاؤں کا قدموں کا ڈھکنا ضروری ہے یا اس کے بغیر نماز صحیح ہو سکتی ہے؟ عورتوں کے لیے نماز کی حالت میں پیر کو ڈھکنے کا جہاں تک مسئلہ ہے، دیکھیں اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ عورت مکمل طور پر حجاب ہے، پردہ ہے، لیکن یہاں جو آپ سوال کر رہی ہیں کہ نماز کی حالت میں اگر پیر نہیں ڈھکے ہوئے ہیں تو کیا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو جہاں تک مسئلہ ہونے نہ ہونے کا تو نماز ہو جائے گی، نماز بے شک ہو جائے گی. یا جو عورتیں بے حجاب ہو کر کے نکلتی ہیں اور نماز کے لیے ہی سمجھ لو جا رہی ہیں تو بھی ان کی نماز ہو جائے گی، لیکن ان کے اس کام کے کرنے کا، بے حجابی کا گناہ ان کو ملے گا، بے پردہ ہونے کا یا چہرہ کھولنے کا ان کو گناہ ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ نماز ان کی نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی. یہی مسئلہ اس کا بھی ہے، اگر پیر کھلا بھی ہوا ہے کسی وجہ سے، اس پر کپڑا نہیں ہے تو بھی نماز ہو جائے گی. البتہ بہتر یہی ہے کہ مکمل حجاب میں رہیں. باہر نکلنے کے سلسلے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتیں جب نکلیں تو اپنے دامن کو کتنا لٹکائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لٹکا لیں، مناسب انداز میں لٹکا لیں. تب حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ اذن ینکشفنا، اگر اتنا ہی لٹکائیں گی تو چلنے میں ان کے پیر دکھائی دیں گے، یعنی کبھی کھل جایا کرے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذن یرخینا ذراعا، پہلے شبرن کہا، ایک بالش لٹکائیں تو یہ ہوا کہ اتنی وجہ سے بھی کھل جایا کرے گا پیر چلنے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اذن یرخینا ذراعا، ایک گز یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا لٹکایا کریں گی تاکہ چلنے پھرنے میں بھی کپڑا پیر سے ہٹنے نہ پائے. واضح؟ Jazakallah khair. We'll take a question from the rear on the ground floor from the sisters. Yes. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے جو عطیات میں انگلی ہلانے کے بارے میں جو بات کی تھی اس کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں میں. I would like to request the brother to please repeat the hadith about it and to clear the actual method of moving your finger. کیونکہ ابھی جب مغرب نماز پڑھ رہے تھے جو میرے آجو باجو میں جو خواتین کر رہے تھے وہ اتنے تیزی سے اور بار بار انگلی ہلا رہے تھے کہ we were actually getting distracted the way they were doing it and we were getting distracted in atiyat. So I just want to request the brother to clear the actual method of moving the finger and to repeat the hadith once again. Thank you. Jazakallah. خیر تشہد میں انگلی اٹھانے کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ نے جواب دیا ہے نماز میں تشہد میں انگلی ہلانے کی، وہ چاہ رہے تھے کہ اس حدیث کو آپ ریپیٹ کریں واپس، اور بول رہے تھے کہ کچھ بہنوں کا یہ سوچ ہے کہ ایسا ہلانے سے وہ نماز میں خلل ہوتی ہے، بلکہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. احسن. یہ جو خواتین میرے آجو باجو میں کھڑے تھے وہ بہت تیزی سے ہلا رہے تھے، بہت زیادہ ہلا رہے تھے بار بار. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، سوال یہ ہے، بہن کا سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں تشہد میں جو انگلی کے اشارہ کرنے یا ہلانے کی جو کیفیت ہے، جو طریقہ ہے اس کا، وہ صحیح کیا ہے. کہہ رہی ہیں کہ بعض بہنوں کو ہم نے دیکھا نماز کی حالت میں کہ وہ اتنی تیزی سے حرکت کر رہی تھی، ہلا رہی تھی انگلیوں کو، کہ نمازیوں کو جو صف میں بیٹھے ہوئے ہیں
ان کو اس سے خلل ہو رہا تھا، ڈسٹرب ہو رہا تھا. تو صحیح کیفیت کیا ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کیسے ہلاتے تھے، مطلب بہت تیزی سے ہلاتے تھے یا رک رک کر کے ہلاتے تھے، لیکن ایک لفظ جو ہے اس کے اندر وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ کیسے ہلانا چاہیے، کیسے ہلانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی اور وہ سنن نسائی کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا کان اذا جلس فی التشہد، جب آپ تشہد میں بیٹھتے تھے، یشیرو بالسبابہ، آپ یہ سبابہ ہے، سبابہ سباحہ اس کو کہتے ہیں، یعنی شہادت کی انگلی جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں، آپ اس کے ذریعے اشارہ کرتے تھے. یہ اگر انگلی نارمل ہے، یہ اگر انگلی اٹھائی گئی ہے تو یہ اشارہ ہے، یہ اشارہ کرنا ہے. اور اس کے بعد الفاظ آتے ہیں یحرکھا یدعو بہا، اللہ کے نبی اس کو حرکت دیتے تھے اور اس کے ذریعے دعا کرتے تھے. یدعو بہا، یحرکھا یدعو بہا، آپ حرکت دیتے تھے اس کے ذریعے دعا کرتے تھے، یعنی دعا کے الفاظ پر اس کو حرکت دیتے تھے. جہاں جہاں دعا کے الفاظ ہیں اللہم، اللہ السلام علیکہ، السلام علینا، اس طرح کے جو الفاظ ہیں جہاں دعا کی بات آتی ہے، سلامتی ہو ہم پر، سلامتی ہو نیک بندوں کے اوپر، اللہم اس طریقے صلی علی، اللہم بارک علی، جب دعا کے الفاظ ہیں وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت دیتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہلانے کی کیفیت کیا ہے. ہلانے کی کیفیت یہی ہے کہ جہاں دعا کے الفاظ ہوں وہاں پر اس کو حرکت دیا جائے. جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے یہ کیفیت ہونی چاہیے جو حدیث کے الفاظ کا مطلب ہے، یہی مطلب ہے اس کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کہا ہے کہ اس سے خلل ہوتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کسی بہن نے بہت تیزی کے ساتھ ہلایا ہوگا. یہ کیفیت کہاں آتی ہے؟ کیونکہ کہا گیا ہے کہ دعا کی جگہوں پر اس کو ہلایا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی عربی زبان نہیں سمجھتا ہے، ہر آدمی عربی زبان نہیں جانتا ہے کہ کہاں دعا ہو رہی ہے کہاں دعا نہیں ہو رہی ہے. تو ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین نے یہ مکلف نہیں کیا ہے کہ اب وہ بیچارہ جانے اور ڈھونڈے کتنی جگہ ہے. کوئی حرج نہیں ہے، کبھی اشارہ کیے رہے، کبھی ہلکی سی حرکت دے دے، بیچ میں چند مرتبہ 4 6 8 مرتبہ حرکت دے دے، کیونکہ بیچارہ جاہل ہے، نہیں جان سکتا ہے کہ دعا کے الفاظ کہاں ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اس کو علم ہے، جتنا وہ عمل کر رہا ہے، اسی حساب سے اللہ رب العالمین اس کو اجر دے دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بات میں وضاحت کر دوں، بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ صرف اشارہ کرنا ہے، حرکت اس کو نہیں دینا ہے. اس سلسلے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک روایت کے اندر آئی ہے بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے، آپ حرکت نہیں دیتے تھے، یا آپ نے حرکت دینے سے منع فرمایا، ایسی روایتوں میں بھی آتا ہے. یہ روایت جس میں حرکت دینے سے، ہلانے سے منع کیا گیا ہے، اور وہ حدیث جو پہلے ذکر کی گئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ حرکت دیتے تھے، ان دونوں حدیثوں میں جو تعارض ہے اس کا جواب امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک پائے کے محدث ہیں انہوں نے، اور دیگر اس وقت کے بڑے علماء کرام نے جواب اس کا یہ دیا ہے کہ ہلانا ایک حدیث میں اور ایک حدیث سے نہ ہلانا، دونوں میں تعارض ہے. دونوں کا جواب یہ ہے کہ ہلانے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی جگہوں پر ہی ہلایا جائے، اور نہ ہلانے کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینیو نہ ہلایا جائے. میں سمجھتا ہوں شاید جواب واضح ہو گیا. یعنی جہاں یہ کہا گیا ہے کہ مت ہلاؤ یا نہیں ہلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینیو نہیں ہلایا ہر جگہ، پورے شروع سے لے کر کے آخر تک. نہ ہلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے کہ ہمیشہ. اور جہاں ہلانے کی دلیل آئی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی جگہوں پر ہلایا جائے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشرح الممتع شرح زاد المستقنی کے اندر اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ دعا کی جگہوں پر حرکت دیا جائے، اشارہ کیا جائے اور دعا کی جگہوں پر حرکت دیا جائے. میں سمجھتا ہوں شاید واضح ہو گیا. جزاک خیر. we'll take a question from the brother over here. Yes. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ایاز ہے جی. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اور اسلام اور ایمان میں، اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اور جی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ایمان مت لایا بولو، ایمان مت لایا کرو، ایمان مت لایا بولو، اسلام لایا بولو. ہاں حسن جی، اچھی بات ہے. یہ نہیں فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ تم ایمان مت لایا کرو اسلام لایا کرو، یہ نہیں فرمایا اللہ. اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ تم یہ کہا کرو کہ ہم اسلام لائے، یہ نہ کہا کرو کہ ہم ایمان لائے. دونوں میں فرق ہے نا. ایک یہ ہے کہ تم ایمان مت لایا کرو اسلام لایا کرو، اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت میں یہ ہے کہ لا تقولوا آمنا
वलाकिन क़ूलू अस्लमना, ये ना कहो कि हम ईमान लाए हैं, ये कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। सवाल बहुत अच्छा है। देखें, इस्लाम और ईमान दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कुरान करीम की आयत में भी, हदीसों के अंदर भी इस्तेमाल किए गए हैं। और कुरान करीम की आयतें और हदीसें अगर हम देखेंगे तो कहीं कहीं ईमान को अलग, इस्लाम को अलग इस्तेमाल किया गया है, और कहीं कहीं ईमान और इस्लाम को दोनों को सेम मीनिंग में यूज़ किया गया है। इस पूरे का खुलासा ये है कि जब ईमान को और इस्लाम को एक साथ में यूज़ किया जाएगा, एक ही जगह ईमान और इस्लाम दोनों यूज़ किया गया, दोनों अल्फाज इस्लाम और ईमान दोनों एक जगह यूज़ किया गया, तो इस्लाम का मतलब होगा दीन की ज़ाहिरी बातें, ज़ाहिरी चीज़ें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात, नज़र व नियाज़, कुर्बानी वगैरह, ज़ाहिरी आमाल। और ईमान का मतलब होगा बातिनी आमाल, अक़ीदा रखना, ईमान, अल्लाह पर ईमान रखना कि अल्लाह है, गैब पर ईमान रखना, क़यामत पर ईमान रखना, तक़दीर पर ईमान रखना, यानी जो बातिनी अक़ीदा है, छुपा हुआ अक़ीदा है। समझ रहे हैं ना? जब ईमान और इस्लाम दोनों एक साथ में यूज़ किया जाए तो दोनों की मीनिंग अलग अलग होगी। इस्लाम का मतलब होगा ज़ाहिरी आमाल और ईमान का मतलब होगा छुपे हुए आमाल, यानी जो दिल का ईमान व अक़ीदा है। और जब अलग अलग यूज़ होंगे, जैसे कहीं एक जगह खाली ईमान का वर्ड आया तो ईमान के वर्ड में इस्लाम और ईमान दोनों मीनिंग, समझ रहे हैं? ऐसे इस्लाम ईमान अलग यूज़ हुआ, सेपरेट ईमान यूज़ हुआ, तो इस्लाम और ईमान दोनों की मीनिंग में इस्तेमाल होगा। तो अगर अलग अलग यूज़ होंगे, ईमान अलग इस्लाम अलग, तो ईमान का मतलब इस्लाम भी होगा, इस्लाम का मतलब ईमान भी होगा। लेकिन दोनों वर्ड एक साथ में कंटिन्यू यूज़ किए जाएंगे एक साथ में, तो दोनों का अलग अलग माना होगा। इस्लाम ज़ाहिरी अमल और ईमान छुपा हुआ अमल। और वो जो बात कही गई है कुरान की आयत में, वो देहातियों के बारे में है, आराब बदवियों के बारे में, कि वो ईमान लाए और उनके साथ पर उसमें तफसील है, तफसीर में उसकी आयत में उसमें यह कहा गया कि वो उन्होंने कहा कि आमन्ना, हम ईमान लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम ये ना कहो कि हम ईमान लाए, बल्कि ये कहो कि इस्लाम लाए। क्या मतलब? अब यहाँ आप देखिए दोनों एक साथ में यूज़ किया गया, ईमान का वर्ड भी है, इस्लाम का वर्ड भी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ईमान लाए हैं ये मत कहो, इस्लाम लाए हैं ये कहो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम ज़ाहिरी तौर पर सब फॉलो कर रहे हो, लेकिन अभी दिल के अंदर जो ईमान और अक़ीदे की पक्का होना का मसला है, यानी पुख्ता ईमान की जो बात है, अभी वो तुम्हारे दिल के अंदर नहीं आई है। क्योंकि उसी आयत के आखिर में क्या है? वलम्मा यदखुलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम क़ूलू ला तक़ूलू आमन्ना वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। ये कहो, ये मत कहो कि ईमान लाए, ये कहो कि इस्लाम लाए, अभी तक ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हुआ है। यानी अभी अंदर के जो पुख्ता पक्के अक़ीदे की बात है, ईमान की जो बात है, जो ईमान अक़ीदा रखना है, अल्लाह का वजूद, गैब पर ईमान, तकदीर पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान और सारी चीज़ें, अभी इसमें तुम कच्चे हो, ज़ाहिरी अमल कर रहे हो, इसलिए कहो इस्लाम लाए, ईमान नहीं लाए। जज़ाकल्लाह खैर। We are nearing to the end of the program. Since we are short of time, we would be taking up 2 questions from the slips which I have just received. I would request all the brothers and sisters standing at the mics to be seated. If you have questions, you can certainly come at the Islamic Education Center at Peace Mansion. The Sheikh is available over there. You can certainly come and seek answers to your questions. I have one question over here. सवाल ये है, शेख स्लिप पे आया है कि बहुत सारे मुसलमान जो है कुरान की आयत जो सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में कहा जाता है कि आप 2 या 3 या 4 शादी कर सकते हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है तो उस सुन्नत पे अमल करते हुए निकाह करते हैं, दूसरी या तीसरी या चौथी तो उसकी मजाक उड़ाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? हसन देखे, शरीयत इस्लामिया का सारे अहकाम जितने भी हैं वो अल्लाह के अहकाम हैं, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए हैं। सवाल ये है कि एक से ज़्यादा शादी करने के मसले पर भी लोग मजाक उड़ाते हैं, यानी तादुद अज़वाज का भी मजाक उड़ाते हैं। और ये मजाक मुसलमानों के यहाँ हो सकता है, जो भी मजाक की बात है, इससे कहीं ज़्यादा गैरों ने मजाक उड़ाया है। और मुसलमानों को, और इससे पहले मुसलमानों से पहले ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज़ की ताने दिए हैं कि बहुत ज़्यादा शहवत परस्त थे, सेक्सी थे, नऊज़ुबिल्लाह, जिनसी शहवत बहुत ज़्यादा थी। इस तरह की बातें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों ने कही हैं। बहरहाल इस्लाम का जैसे सारे अहकाम हैं, वैसे एक हुक्म ये भी है, बिलाशुबा एक से ज़्यादा शादियाँ करना ये मुस्तहब है, बेस्ट है। जिस आदमी के पास अल्लाह ने ताकत दी है और सारे शराइत मौजूद हैं उसके अंदर, अगर उसने 2 निकाह किया है तो 1 वाले से बेस्ट है, किसी ने 3 किया है तो बस 1 और 2 वाले से भी बेस्ट है, किसी ने 4 किया है तो 1 और 2 और 3 वाले से भी वो बेस्ट है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसलिए मजाक उड़ाने की सिरे से गुंजाइश नहीं है। बिलाशुबा इसका मजाक उड़ाना सूरह निसा की उस आयत करीमा का मजाक उड़ाना है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा।
اس آیت کریمہ کا مذاق ہے. مذاق نہیں اڑانے کی ضرورت ہے, مذاق سے بچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے, جیسا کہ ہم نے آیات اور احادیث کے حوالے سے دیکھا کہ مذاق اڑانے سے دین اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے یا نہیں کرتا ہے وہ الگ چیز ہے, لیکن کم از کم مذاق تو نہ اڑاؤ. نہیں کرنے سے خالی اس کا گناہ ہوگا کہ ہم نہیں کر رہے ہیں کوئی کام, لیکن کرنے والے کا مذاق اڑانا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دے گا. جزاک اللہ خیر. آخری سوال یہ ہے کہ جو شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کا مذاق اڑاتا ہے کیا وہ مرتد ہو جاتا ہے؟ احسن, بلا شبہ علماء کرام نے باب حکم المرتد کے ضمن میں باب حکم المرتد, مرتد یعنی دین اسلام سے پھر جانے والا, دین اسلام کو چھوڑ کر کے پھر دوسرے دھرم میں چلے جانے والا, اس کے حکم کے ہی اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ مذاق اڑانے والا بھی دین اسلام سے ایسے ہی نکل جائے گا جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہودیت کو فالو کرتا ہوں, میں اسلام نہیں مانتا. باب و حکم المرتد ہی کے ضمن میں لوگوں نے دین اسلام کا مذاق اڑانے والوں کو بھی شامل کیا ہے. تو بلا شبہ آپ یہ کہیں کہ کافر ہو جائے گا یا آپ کہیں کہ مرتد ہو جائے گا, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی چیزوں سے کا مذاق اڑانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی صاحب ریکویسٹ کر رہے تھے, کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے, تو ہم ایز اے لاسٹ کویسچن ایک ان کو اپرچونیٹی دیں گے. جی بولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو خواتین جو چہرے دابنا, جو چہرے کو دابنا, تو آپ نے اس کو واجب کہا گیا یا اس کو دابنا جو فضیلت ہے یا وہ حرام ہے یا دابنا جو ضروری ہے, کہ اس کا خلاصہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کی دلائل ہیں, جو حدیثیں ہیں, ان کی روشنی میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بلا شبہ چہرے کا پردہ کرنا, چہرے کو ڈھانکنا, ایک ہے نقاب پہننا اور ایک ہے چہرے کو ڈھانکنا, یہ واجب اور فرض ہے. اس سلسلے میں صحیح بات علماء کی یہی ہے. اب آپ کسی کا نام پیش کریں گے کہ فلاں نے ایسا لکھا, فلاں نے ایسا لکھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ علماء محترم ہیں, وہ علماء ہمارے ہاں معزز ہیں, ہم ان کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور انہوں نے جو محنت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. لیکن اللہ کا دین ہمیں عزیز ہے, کسی سے محبت ضرور ہے, لیکن دین اسلام اس سے بھی زیادہ محبوب ہے ہمیں. تو اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ چہرے کا پردہ واجب ہے, اور واجب اور مستحب کی بات یہاں بیچ میں آ گئی ہے. دیکھیں, جب پردے کا حکم نازل ہوا, حجاب کا جب حکم نازل ہوا, تو صحابیات ازواج مطہرات اور دیگر صحابیات نے اس کا مطلب یہی سمجھا کہ اس سے پہلے چہرہ کھولنا جائز تھا اور اس کے بعد چہرہ کھولنا منع کر دیا گیا. یہ بتائیے کہ پردے کا جب حکم نازل ہوا تو کیا اس سے پہلے عورتیں بغیر کپڑے کی رہتی تھیں؟ کیا رہتی تھیں آخر وہ؟ کیا ان کا کیا کھلا رہتا تھا؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے عورتیں بلا کپڑے کے رہتی تھیں, بعد میں پردے کا حکم نازل ہوا تو کپڑا پہننا ضروری ہو گیا لیکن چہرہ کھلا رہے گا. ایسا تو نہیں ہے نا. عورتیں پہلے سے ہی کپڑے میں رہتی تھیں, ویسے بھی ان کی باڈی کا اور کچھ نہیں کھلا رہتا تھا, چہرہ ہی کھلا رہتا تھا اور یہ ہتھیلیاں ہی کھلا رہتی تھیں. جب پردے کا حکم نازل ہوا تو صحابیات نے یہی سمجھا کہ اب یہ پیک ہونا چاہیے, یہی سمجھا. اور یہی چیز میں نے اشارہ کیا تھا کہ غزوہ بنو المستلق, غزوہ مریسیع کے اندر جو واقعہ پیش آیا مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, اس میں یہی ہے. انہوں نے فرمایا ہے, واقعہ اس کے اندر آتا ہے, کہتے ہیں کہ فخمرت وجہی بجلبابی, فرماتی ہیں کہ صفوان بن معطل جو صحابی ہیں جب وہاں آئے حضرت عائشہ کے پاس تو انہوں نے گھبرا گئے, سوچے کہ یہ عائشہ کہاں سے یہاں موجود ہیں. واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو دیکھ کر کے گھبرا گئے. حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی, ان کو نیند آ گئی تھی, بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے کا حکم ان کو معلوم تھا. جب صفوان بن معطل نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو دیکھ کر کے تعجب میں پڑ گئے اور فوراً تعجب میں کیا کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کتنی مصیبت کی بات ہے, عائشہ یہاں ایسے کیسے چھوٹ گئیں. جیسے انا للہ کی آواز سنی حضرت عائشہ نے, فوراً ان کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی. کیا کہتی ہیں وہ؟ کہتی ہیں فعرفنی حین رآنی وقد رآنی قبل الحجاب. صفوان بن معطل نے جیسے ہی مجھے دیکھا, دیکھتے ہی پہچان گئے کہ عائشہ ہیں, کیونکہ مجھے حجاب سے پہلے دیکھا تھا, انہوں نے مجھے حجاب سے پہلے دیکھا تھا. فخمرت وجہی بجلبابی, تو میں نے فوراً اپنے چہرے کے اوپر چادر ڈال دیا. اس سے مطلب اس سے واضح ہوتا ہے کہ چہرہ ہی صرف کھلا رہتا تھا, چہرہ ہی صحابہ کرام دیکھنے کی وجہ سے پہچانتے تھے, اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا انا للہ پڑھا, فوراً حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی اور انہوں نے فوراً اپنے چہرے پر موٹی چادر
جلباب موٹی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا انہوں نے. یہ واضح دلیل ہے کہ صحابیات نے پردے کا مطلب ہی چہرے کا پردہ سمجھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کپڑا ہی نہیں رہتا تھا, پردے کا حکم نازل ہوا تو یہ ہوا کہ کپڑا پہننا ہے. ایسا نہیں ہے. پردے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہی باڈی تو ڈھکی رہتی ہے, نارملی باڈی تو ڈھکی رہتی ہے, چہرہ اور ہاتھ نارملی کھول کے رہتے تھے. اس وقت جب پردے کا حکم نازل ہوا تو یہ چہرہ بند کر دیا گیا, اور اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا کہ یدخل علیک بر و فاجر, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں, برے لوگ بھی آتے ہیں, نیک بھی آتے ہیں, بد بھی آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کاش آپ اپنے ازواج مطہرات کو حکم دے دیتے کہ وہ حجاب کرتیں, پردہ کرتیں, اور اسی پر پردے کا حکم نازل ہوا. تو کیا وہ عورتیں جو بیٹھتی تھیں کیا وہ بغیر کپڑے کے بیٹھتی تھیں؟ نعوذ باللہ, یہ بات کوئی نہیں سوچ سکتا ہے ہرگز. اس لیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں آپ بولتے ہیں کہ بہت گندا ہے, بہت بد شکل ہے, بہت ہینڈسم ہے, بہت بیوٹیفل ہے, تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کیا چہرے کے علاوہ اور بھی کوئی چیز دیکھے رہتے ہیں؟ چہرہ ہی حسن کا مظہر ہے, اسی سے معلوم پڑتا ہے آدمی خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے, اچھا ہے کہ برا ہے. تو ایسا عقل نہیں کام کرتی ہے کہ اسلام جیسا مذہب وہ ہاتھ کو, پیر کو, باڈی کو, ٹخنے کو, گھٹنے کو, پیٹ کو سب کو ڈھانکنے کا حکم دے اور بولے چہرہ کھول سکتے ہو. یہ کوئی عقل گوارا نہیں کر سکتی ہے. اسلام جیسے مذہب کے بارے میں جو چہرہ سب سے مین ہے اس کو کھول سکتے ہو, اور ساری چیز جو ریکوائرڈ ہی نہیں ہے اس کو ڈھانکنا ضروری ہے. بہرحال اس سلسلے میں تفصیلات ہیں, اگر ہماری بہنوں کو اگر ضرورت ہے اس سلسلے میں تو تفصیل سے بھی مطلب آفس میں آ کر کے اس طریقے سے آفس کے نمبر پہ رابطہ قائم کر سکتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے اور کویشچن آنسر سیشن شاید بند کرنا چاہیے, کیونکہ ہم بھی ایک نظام کے پابند ہیں اور اس ہال کا اور کیا بھی اپنا ایک سسٹم ہے اس کے حساب سے ہمیں اس پروگرام کو چلانا ہے. جزاک اللہ خیر جوابات دینے کے لیے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.